मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की मुलाकात के साथ शबीर अहमद शिगरी हाजिर है। नाज़रीन, हज, उम्रा, ज़ियारात किस मुसलमान की ख्वाहिश नहीं होती। हर मुसलमान तड़पता है कि ग़िलाफ़ काबा को चूमे, हजर अस्वद को चूमे, रुकन यमनी को चूमे, हुज़ूर पाक की जाली से लिपट कर राज़ व नियाज़ करे और इसी तरह उनकी पाक अहल बैत की दरगाहों पर जाए और राज़ व नियाज़ करे, अल्लाह पाक से अपनी महबूब हस्तियों के तवस्सुत से दुआएं तलब करें, अपनी मुरादें मांगे। तो नाज़रीन, इसी सिलसिले में आज की मुलाकात में हमारी मुलाकात है आमिर हुसैन हाशमी साहब के साथ, जो मतरूका वक्फ़ इमलाक बोर्ड हुकूमत पाकिस्तान के जो तर्जुमान हैं। आप हाल ही में ज़ियारात करके आए हैं, ईरान इराक़ की तमाम ज़ियारात करके मुक़द्दस मकामात की, तो बड़ी सआदत की बात है। हम आज उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप ठीक ठाक? खैरियत से? आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, माशाल्लाह आप एक बड़े पुरसआदत और रहमत जो है दौरे से आप होके आए हैं। तो पहले तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ गए। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, आप तशरीफ़ लाए और मुझे इज़्ज़त बख्शी, और मैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्राना भी अदा कर रहा हूँ और दुआ गूँ कि मालिक आपको मज़ीद सलामती और कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह करीम का मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसाते से मुझ पर इतना करम है। इससे पहले मैं शाबान में होकर आया, अभी मैं अपनी फ़ैमिली के हमरा इराक़ के तमाम मुक़द्दस मकामात नजफ़, करबला, बगदाद, बलद, हिल्ला, सामरा, काज़मैन और दीगर मकाम मदाइन में, और इसी तरह फिर वापसी पे ईरान में कुम, तेहरान में है, मशहद में है और दीगर मकामात जहाँ जहाँ जो ज़ियारत थी वहाँ पे मैंने कदम बोसी की, वहाँ पे उनका बोसा लेने की कोशिश की है और हाज़िर की कोशिश की है और ये सादत मुझे अल्लाह ताला ने अता की। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो जी। माशाल्लाह पूरी फैमिली के साथ गई, सारी फैमिली को मुबारक हो। यकीनन सारी फैमिली के लिए बरकत का सबब है इंशाअल्लाह, खैर बरकत का। तो मैं ये बताएं कि आपने क्या, आपके एहसासात थे वहाँ पे गए हैं, तो आपको क्या महसूस हुआ इस दौरे के दौरान और आपने क्या फ़ील किया, इस बारे में थोड़ा सा। मैं समझता हूँ कि करीम अल्लाह ने मुझ पर इतना करम किया है जिसके मैं काबिल ही नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी के मारे पे देखूँ तो अगर मुझ पर इतना करम है तो वो कितने करीम हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसी गलतियाँ हैं जो बयान करते हुए भी शर्म फील होती है, लेकिन वो करीम और सखी हैं और करीम इब्ने करीम इतने हैं, उनकी इज़्ज़त से ज़ियारत होती हैं। जब तक वहाँ से इज़्ज़त ना हो बंदा नहीं जा सकता वहाँ पर। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मार्च में जब मैं शाबान में गया हूँ तो मैं आखिरी जब तवाफ़ पे था मौला की मौला हुसैन के हरम पे, तो मैंने इक़्तिदा की जाली पढ़ के मौला आपके नाना का फरमान है कि जो मेरे इस बेटे के रोज़े की ज़ियारत कर्ज़ लेके आएगा उसके कर्ज़ की अदायगी की ज़िम्मेदारी मेरी। तो मैं 6,80,000 का मकरूज़ था। तो मैंने कहा मौला मेरे दरवाजे पे कोई दस्तक ना हो, सवाल ही ऐसा ना है कर्ज़ खा मुझे कर्ज़ दें। तो अब यकीन जाने 15 मार्च को मैं वापस आया हूँ, 15 अप्रैल से पहले सारे कर्ज अदा हो गए मेरे। ना सिर्फ कर्ज अदा हुए बल्कि अगली ज़ियारत के भी सबब बना दिए। सुभान अल्लाह। मेरे डिपार्टमेंट से मुझे कोई लोन था पेंडिंग जो काफ़ी सालों से नहीं हो रहा था, हाउस बिल्डिंग बाद मेरा मंजूर हुआ। हमने फैमिली समेत कहा चलो बच्चे चलें, फिर कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए घर, बच्चे ने भी ये क्या फैमिली में कि पापा गाड़ी का अल्लाह का क्या है, सब कुछ हमारे पास, हमें मौला करम की ज़ियारत कर वहाँ पे ले चलो। माशाअल्लाह। तो मैंने तो वहाँ पे सवाए शुक्र अदा करने को और अपनी कोताहियों पे माफ़ी मांगने लगा और बात ही कुछ नहीं थी। जी जी जी। ये अल्लाह ताला का जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ कम है। ऐसे ही ज़ाहिर है वहाँ पे जाके यही होता है जी, उनके साथ राज व नियाज़ बेशक, और महबूब अल्लाह पाक की महबूब हस्तियों के और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है दरगाहों पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे और आप दुनिया से कट जाते हैं। एक जब एहसासाती तौर पे आपका उनके साथ एक लिंक हो जाता है तो आप वहाँ पे फिर खुदा से राज और नियाज़ ही करते हैं। तो तमाम ज़ियारतें इसी तरह ही हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सी, माशाल्लाह आपने तो तकरीबन सारी ज़ियारत माशाल्लाह की, बहुत ज़्यादा ज़ियारत की, तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ख़ास महसूस हुई कि जो आप हमारे नाज़रीन के साथ अगर शेयर करना चाहें? मौला हुसैन के रोज़े की, उसके बारे में अल्फाज की कमी है, जज्बात की है ही नहीं। ऐसा ही मैंने हर मकतबा फ़िक्र का आदमी वहाँ पे देखा है,
شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی یہ ہٹ کے ساری چیزوں سے ہر قوم پکاری میں ہمارے حسین. تو یہ کسی نے خوب کہا تھا کہ حسین سب کا، حسین رب کا، حسین حق کا، حسین سب کا. یقین جانے کہ میں نے وہاں پہ ماں کے شکم سے لے کے شاید جو بچہ دنیا میں بھی آیا بھی نہیں اس کی ماں وہاں پہ مجھے دیکھی، اور ایسے ضعیف العمر شخصیات دیکھیں گے شاید جن کی زندگی پتہ نہیں کس وقت نہیں ہے، اور وہاں پہ میں نے ان کی حاضری دیکھی ہے. اور میرے ساتھ ایسے ایسے بزرگ تھے جو اپنے مثلا یہ سارے شیعہ نہیں تھے، لیکن جو میں نے ان کی عقیدت دیکھی آنسوں کے ساتھ. اور پھر وہ مقام جو کربلا کی دھرتی مولا حسین جس ویران دھرتی کو آباد کیا، آج اس کے دیکھیں، اگر اس وقت دیکھیں تو وہ کربل کیا تھا اور آج وہاں کا کیا ہے، وہاں پہ موجود ہے. اور میں تو پھر اس پہ حیران تھا کہ مولا عاشور پہ کروڑ آدمی یا اربعین پہ جب کروڑوں آدمی یہاں پہ آتے وہ سماتے کہاں ہیں؟ میں نے تو میرے بچے دونوں بیٹے میرے ساتھ بیٹھے، ہم نے صرف چاروں طرف گھوم کے دیکھا کہ میں کہتا ہوں 4 کروڑ نہ کہیں 1 کروڑ ہی رکھ لیں، اس سے بھی کم ہے. 50 لاکھ بندہ یہاں پہ سماتا کہاں ہے؟ اور جو ان کی تیزی سے اس کی مزید تعمیرات ابھی جاری ہیں، جیسے حرم کو وہ توسیع دے رہے ہیں، وہاں کا معاملہ کچھ اور ہے جی. اور دوسری اگر جو میں نے اپنی فیلڈ دیکھی تھی جناب نجف میں مولا علی کے حاضر کی جو روزے کی حاضری تھی نا، وہ بس میں اپنی ندامتوں کو دیکھتے ہوئے جتنے قدم آگے جاتا اتنے پہلے پیچھے آتا تھا کہ مولا مجھے کائنات مجھ پہ آپ نے اتنا کرم کیا ہے، مجھ پہ اتنا لطف عطا کیا ہے، اپنے حرم کی زیارت کے لیے بلا لیا جہاں 2 انبیاء موجود ہیں. بالکل ایسے. اب ذرا باپ بیٹے کا دیکھیں، باپ کی حرم میں 2 انبیاء موجود ہیں اور بیٹے کے حرم میں 7 بیٹے موجود اور بھتیجا موجود. کیا بات ہے. مشکل ترین معاملہ دیکھیں کون ہوگا جس کا 6 ماہ کا لال اس کے ساتھ ہو، جوان بیٹا ساتھ ہو، بھتیجے کو ساتھ رکھا ہے، اور پھر دوست بھی ساتھ ہی ہے جناب حبیب بن مظاہر. بالکل. تو جب میں مقتل گاہ کو دیکھتا تھا اور خیمہ گاہ کو دیکھتا تھا نا، اس وقت وہ جو کیفیت تھی وہ سوائے آنسوں کو ہے ہی کچھ. جو 3 مقام میں نہیں بھول سکتا ہوں، ایک خیمہ گاہ سے مقتل گاہ اور مقتل گاہ سے جو ہے تل زین بھی ہے. بس جب آدمی ادھر دیکھے اور ادھر دیکھے تو پھر کربلا تازہ ہو جاتا ہے نظروں میں. پھر 2 ہی چیز دیکھی، یا میں نے رائٹ دیکھا لیفٹ دیکھا، اور پھر صرف آسمان کی طرف دیکھا کہ کریم اللہ یا تیرا ہی حوصلہ دیکھنے کا. ہمیں سن کے نہیں برداشت ہوتا، سن کے 14 سال پرانا واقعہ ہے، ہر سال وہی واقعہ سنے جاتے ہیں، لیکن جب آنسوں کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ نواز شاہ رسول کس بے دردی سے اس جگہ پہ جو خود کی خرید کی ہوئی تھی. تو میں تو سمجھتا ہوں بڑے حوصلے والوں جو بیان کر سکے. تو میرے بچے تو بھی کہہ رہے پاپا ویسا سبب کرے کہ گرمی کی چھٹیوں پھر چلے ہمیں مولا بنائے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ایک انسان حیران ہو جاتا ہے. ہم نے حج کے دوران بھی دیکھا کہ 25-30 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، لیکن ایک پورا ایک گورنمنٹ اس کو کور کر رہی ہوتی حج کو، اس کے باوجود جو ہے وہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے 25-30 لاکھ صرف حاجیوں کے لیے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں ایک بالکل الٹ معاملہ ہے. ایک لوگ اپنے مدد آپ کے تحت اور خود منظم ہے. 2011 میں حج پہ گیا ہوں جی، پرائم منسٹر پاکستان کی فلائٹ میں، اس میں سب سے زیادہ اجتماع ہوا، 36 لاکھ کا اجتماع ہوا ہے. آج کا تو 12 لاکھ 15 لاکھ یا 20 لاکھ ہے، اور پوری گورنمنٹ ہلی ہوئی ہوتی ہے. ایسا ہی پوری مشینری گورنمنٹ. اور معذرت سے بہت ساری ایسی اخلاقیات یا بدتمیزی بھی ہو جاتی ہیں، تنگ ہر آدمی حسبت کے لیے دھکے بھی لگا رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ نظام ایسا ہے کہ وہ خود بلا رہے ہوتے ہیں کہ آؤ بھائی. اور کیسے رستے بنتے ہیں، جتنی مرضی جاری کے لاکھوں آدمی کیوں نہ ہو، کوئی ایسا حکمدار ہوتا ہے جس کے لیے مولا خود رستہ بنا کے یہ آیا میرے پاس آ جائے بھی. اور پھر ہر آدمی جو جاری کو پکڑ لیتا ہے چھوڑتا نہیں. پھر ایک ایسے ضعیف تھے کہ بالکل پھنسے ہوئے تھے جوان. تو وہ بیچ میں میں نے انہیں کوشش کی، جب تو کہتے نہ آغا، پسینے سے شرابر ہوئے ہوتے اور آنسو ان کے رک ہی نہیں رہے تھے. کیسے وہ ایک شاعر نے بڑا اچھا کیا کہ جہاں نصیب سنورتے ہیں وہ در حسین کا ہے، مثال ہی نہیں جس کی وہ گھر حسین کا ہے. کیا بات ہے بہت جی. بالکل. اچھا مجھے بتائیے عراق کا آپ کا کتنے دن کا دورہ تھا جی؟ عراق میں ہم نے 12 سے 13 دن گزارے ہیں. اچھا تو ٹوٹل کتنے دن؟ 21 دن میں ہم نے مکمل کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 10-11 دن جو ہے آپ نے ایران میں گزارے. جی وہاں سے. ایران کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ کیا کیسا لگا آپ کو؟ ایران نظم و ضبط کے حوالے سے بہت اچھا نظام ہے اس کا. جی.
کم کا ایک اپنا کم مقدس کا ہے، اور جناب جو سب سے بڑی مولا رضا کا جو حرم کا معاملہ ہے، وہ صحن شاہ خراسان، جو 11 صحن اس مرتبہ میں نے کہا یار کم کر تو بندہ جو ہے نا صحن دیکھتے دیکھ بچے، وہ ابھی 12واں صحن تعمیر ہو رہا ہے، اور صحن تھک جاتا ہے سر. دیکھیں فجر کے وقت آپ جا رہے ہیں، ظہر کے وقت آپ جب مغرب میں جا رہے ہیں، بندے جتنے تو موقع ملتا ہے اتنے جاتے ہیں. اول تو کوشش ہوتی ہے حرم سے کہیں جائے نا. پھر دوسری بات کو رہائش یقین آپ کے حرم سے باہر ہے، دور سے چل کے آنا، لیکن وہ مولا خود ہمت عطا کرتے ہیں. یہاں کا نظام جو ہے نا ہر جگہ سے مختلف ہے. دسترخوان پہ بھی بلا رہے ہیں، ناشتے پہ بھی بلا رہے ہیں، دوپہر کے کھانے پہ بھی بلا رہے ہیں، رات کو بھی آ رہے ہیں لوگ. اچھا بھی جو بچ رہے ہیں وہ لے کے بھی جاؤ ساتھ، پھر دنیا اپنے گھروں کو بھی لے کے آ رہی. اور وہاں پہ جو رواق غدیر میں اردو زائرین کے لیے خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں. یقیناً چونکہ موسٹلی لوگ جاتے ہیں بھارت سے، پاکستان سے، وہاں پہ وہ فارسی نہیں بول سکتے، تو ان کے لیے وہ جو اردو زائرین کی خدمات سر انجام دی جا رہی ہے رواق غدیر میں. وہاں پہ نجف علی صاحب ہیں، شہزاد نقوی صاحب ہیں، عبدالخالق جعفری صاحب ہیں، اور وہاں کے جو غیر ایرانی انچارج ہیں حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سید ذوالفقاری صاحب، غیر ایرانی زائرین کے جو انچارج ہیں، وہ اس معاملے میں بڑا لک آفٹر کر رہے ہیں، اور وہ ان کے اقدامات کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. بلا شبہ وہ قابل تعریف ہے. اتنے بڑے حرم کو جس کے 11 صحن ہو، اور ہر صحن سے آمد اور آؤٹ گوئنگ اور انکمنگ ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور پھر شب جمعہ اور جمعہ جو ہے وہاں کا دن رات سر وہ ہو گیا. لیکن جو شب جمعہ اور جمعے والے دن جو عورتوں کا انضام الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، اور پھر کسی کی کوئی ذرا سی بھی کوئی بدتمیزی کا چانس بھی نہیں ہے. لوگ کیسے عبادت سمجھ کے مومن کی جوتیاں پکڑیں. صفائی کا بہترین انظام ہے. ہر آنے والا جو ہے آتا کچھ اور ہے، لے کے جاتا کچھ اور ہے. کیا بات ہے. جہاں پہ پہنچے ان کو پتہ ہوتا ہے کیا لینے آیا ہے، کیا معاملہ لے کے، کیا ذہن میں لے کے آیا ہے. اور امام رضا کے بارے میں سرکار دو عالم کا اپنی زندگی میں جو فرمان ہے وہ آج تک دنیا کو بھولتے نہیں ہیں. ان کی ایک اپنی معاملات ہے. ایرانی حکومت ان کی خود مقروض ہے، بے شک. ان کی فیکٹری زیادہ 70-80 ہزار ملازم کی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، بے شک. ایسا ہی ہے. اور حرم کے معاملات جو ہیں وہ تو کمال ہے، اس کی الفاظ کچھ اور ہے. ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں حرم کے جو خادمین ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سارے باوردی، پتہ لگتا ہے کوئی شاہ کا، یہ شاہ خراسان کا. دیکھیں وہ شاہ بھی ہیں اور میزبان بھی کیسے اعلیٰ ہیں کہ اپنے مہمان کی عزت وزائی کیسے کرنی انہوں نے. کہ جو مہمان ایک مرتبہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے واپس نہیں جانا، میں اور ٹھہروں اور پھر بار بار آؤں. صحیح. اور سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب الوداع آپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت مشکل ہوتا ہے. بار آپ جس طرح کہ بچے کو ماں سے جدا کرنا کتنا مشکل ہے. اب دیکھیں اب ایران کی سردی جو ہے مشہد کی مشہور شروع ہوئی برف باری، اور اتنے لوگ یام فاطمیہ کے لیے جا رہے ہیں. اس برف باری میں دیکھیے گا وہاں پہ کیا نظام ہے، اور پھر کسی قسم کی کوئی بد نظمی نہیں، نظم و ضبط قوانین کا پورا وہاں پہ پیرا ہے. ہر آدمی سسٹم کے تحت چل رہا ہے. مجھے تو وہ بڑا پسند ہے. میں یہاں جو ہے ایسی ویڈیو کے توسط سے خادمین کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، ماشاءاللہ وہاں کے نظام کے بارے میں، سسٹم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک ہزاروں لاکھوں خادمین ہیں جنہوں نے سب انتظام سنبھالا ہوا ہے. ایک جگہ پہ آپ کی کفش برداری سے لے کے آپ جوتے جہاں جمع کراتے ہیں، اندر جاتے ہیں رہنمائی کے لیے بڑے اخلاق کے ساتھ، وہ برش کے ساتھ آپ کو بڑے پیار سے اگر آپ کو ٹانا بھی ہو. اور خصوصاً ناظرین آپ جب بھی جائیں شاہ خراسان کے دربار میں، مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضے پہ، تو ہمارا جو جس طرح کی ہاشمی صاحب نے بتایا رواق غدیر ہے، رواق غدیر میں جو ہمارا اردو زائرین کا جو شعبہ ہے، وہاں پہ پاکستان، انڈیا، اردو بولنے والے زائرین کے خدمات کے لیے وہ ادارہ بنایا گیا ہے. وہاں پر بھی ضرور جائیں. وہاں پہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ موجود ہیں. ہمارے نجف علی بھائی صاحب ہیں وہاں کے جو انچارج ہیں، اور اسی طرح بڑے پیارے بھائی ہیں، اور اسی طرح شہزاد صاحب ہیں بڑے پیارے بھائی. مجھے ہاشمی صاحب خود بھی الحمدللہ امام رضا علیہ السلام کا خادم ہونے کا اعزاز حاصل ہے، تو وہ ہمارے خادمین ہیں. تو ہر خادم جو ہے اپنی جگہ، عبدالخالق صاحب مولانا ہیں، دوسرے مولانا صاحب ہیں، ذاکری صاحب ہیں، یعقوب صاحب ہیں، یہ بھی بڑی خدمات ایک وہاں پہ انجام دے رہے ہیں، اور لوگوں کی جو ہے رہنمائی کے لیے ہمہ وقت موجود ہے. آپ وہاں پہ ضرور جائیں. وہاں پہ ہماری مجالس بھی ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، جو تقریبات، نماز با جماعت ہوتی ہے. وہاں پہ دیکھیں جی معذرت آپ کے بعد وہاں پہ شرعی مسائل بتائے جاتے ہیں. ہاں جی. لوگوں کو مذہب کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے، آداب زیارت بتائے جاتے ہیں. مقصد ہے جو بندہ ایک مرتبہ وہاں پہ مجلس سن لیتا ہے وہ وہاں سے کچھ لے کے آتا ہے، اس سے پھر ان کو خصوصی تحائف دیے جا رہے ہیں، حرم کے پھول دیے جا رہے ہیں، دیگر ایسے معاملات.
لاکھوں کے بندے وہاں سے اولاد کی تمنا لے کے جاتے ہیں، بیمار شفا لے کے جا رہے ہیں، بے روزگار روزگار کے لیے جا رہے ہیں، بالکل وہ ترقی کیا ہے جو گھر کا ہے، پھر ہماری دعا کہ مولا اپنے در کی بار بار زیارت کے لیے بلا. اور ان کے انتظامات کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے سر، وہ انتہائی قابل تعریف ہے. ایسا ہی حرم کی پورے کا پورا نظام جو چل رہا ہے، صحیح. وہ شاہ خراساں کو مولا رضا نے جیسے آباد کر رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ایران کی پہچان ہے. کیا بات، میری اپنی فیلنگ بالکل ایسے. کہ آدمی مشہور اتر سے پہلے جاتا ہے کہ میں جب مولا رضا کے حرم میں جاؤں، اگر میں جہاں مرضی گھوماؤں پھر واپس وہیں پہ ہوں. چاہے دنیا کہتی رہی کہ اصفہان نصف جہان ہے، لیکن میں کہتا ہوں نجف کا معاملہ اور ہے، ہر مشہد کا اور ہے. وہ اصل میں جہان کے لیے ہے بے شک، لیکن محبان اہل بیت کے لیے کا تو سارا جہان مشہد ہے بے شک جی. بالکل. اور دیکھیں وہاں پر جو ان کا دسترخوان ہے زائرین کے لیے، ناشتے کا اہتمام ہے، دوپہر کے کھانے کے کسی بادشاہ کا دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اور کوئی بندہ بھوکا واپس نہیں، کسی کو دھکا کوئی نہیں، بدتمیزی کوئی نہیں. اور پھر شاپر میں بھر بھر کے لوگ لے کے آ رہے کہتے لے جائیں. بھوک کا آپ یقین کریں، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. اتنے سارے جو آپ نے بتایا، اتنے بڑے بڑے صحن ہیں، اگر ہم صبح بھی جاتے ہیں نا حرم میں، اور پھر ہم نے کافی سارے گھنٹے مثلا گزار لیے، دوپہر بھی گزر گئی، شام ہونے کو آئی، تو ہم لوگ جب حرم سے واپس باہر نکلتے ہیں نا، پھر ایک دم بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ یعنی وہاں کی اتنی برکت ہے، آپ کو بھوک تک نہیں لگتی. بے شک ایسی بابرکت. اور جتنا پانی پیے سمجھے پانی جا کہاں رہا ہے، باعث شفا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پھر ماشاءاللہ مولا کا کوئی صحن چھوٹا بھی نہیں ہے کہ صحن بڑے سے بڑے. چل 110 ایکڑ کا ہے یہ پورا. خانہ کعبہ 33 ایکڑ پہ ہے. بالکل. اور یہ حرم 110 ایکڑ پہ. اور ابھی توسیعات ماشاءاللہ ابھی اور جا رہی ہیں. ساتھ میں انتظامیہ سے کہا نہیں جناب پاس کر تھوڑا ایسے. لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک بڑا اچھا انتظام یہ بھی کیا ہے کہ جو زیادہ چل نہیں سکتے ان کے لیے جو شٹر سروس شروع کی ہوئی ہے، بہت اچھی ہے جی. شٹر سروس ہے، پک اینڈ ڈراپ ان کی اچھی ہے، ایک صحن سے دوسرے صحن تک کہیں بھی آ جا سکتے. لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم چل جائے اسے عزت کے ساتھ. حرم میں اس موسم میں حرم میں جو ہیٹر چل رہے ہیں وہاں پہ بڑے اچھی خوشبو کا نظام ہے، بڑا ایسا ایئر کنڈیشن کا نظام ہے. سردی گرمی، آپ کو سردیوں میں آپ جتنے دیر میں حرم میں ہیں آپ کو نہ یہ پتہ لگتا ہے کہ سردی ہے نہ گرمی میں یہ پتہ لگتا ہے کہ سردی ہے یا ہر گرمی سردی میں برابر موزوں ٹیمپریچر، نہ کوئی پنکھا لگا نہ کچھ، کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی. لیکن اتنی بڑی بڑی اونچی جو بلڈنگز ہیں اور ہال ہیں، ان کے جو چھت اتنے اونچے ہیں، اس کے بارے میں کہتا ہوں سر کمال ہو چکا ہے. یہ بہت کمال ہے. جو بندہ تو پہلی مرتبہ جاتا ہے تو وہ تو گرویدہ کہتا ہے بس میں یہیں رک جاؤں. میں نے آگے جیسے بتایا، جیسے آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اس بارے میں ایرانی حکومت کو سلام ہے، ان کے انتظامات کے بارے میں. حرم کے حد تک جتنے انتظامات ہیں وہ بہت کمال کے ہیں. بے شک کہ وہاں پہ جو مولا کا زائر جاتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس ہی نہیں آتا. ایسا ہی ہے. اور اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں پھر دوبارہ جاؤں. چاہے آپ پہلے ایران چلے جائیں یا مولا حسین کے حرم سے ہو کے واپس، تب بھی آپ نے مشہود ہو کے جانا ہے. یہ قدرت کا نظارہ ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا ہاشمی صاحب، ماشاءاللہ آپ کو تو وہاں پہ ایک تو ظاہر کا ویسا ہی پروٹوکول ہوتا ہے، مولا کا ظاہر ہوتا ہے، وہ ایک خود ہی بذات خود ایک بڑا پروٹوکول ہے. لیکن وہاں پہ آپ کو آستان قدس رضوی میں ماشاءاللہ بڑا پروٹوکول بھی ملا. غیر ایرانی زائرین کے جو مسئول ہیں وہاں پہ مدیر اعلیٰ ہیں سید ذوالفقاری صاحب، ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ماشاءاللہ، اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. میری زندگی میں بڑا خوبصورت لمحہ تھا جی. وہ باقی حدیث نجف علی بخش نقوی بھائی نے پہلے ملوایا ڈاکٹر مجیب اللہ صاحب جو غیر ایرانی بر صغیر کے انچارج ہیں. جی. پھر ان سے جب ملاقات ہوئی پھر وہ مجھے لے کر کے ان کے پاس حجت الاسلام ڈاکٹر سید ذوالفقاری صاحب جو غیر ایرانی پوری دنیا کی غیر ایرانی زائرین کے انچارج ہیں مدیر سے، ان سے پھر میری کافی دیر ملاقات رہی. بہت سے ایشو پہ بات ہوئی، میں نے ان کے اقدامات کو سراہا. پھر پاکستان کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کیا. پھر ان سے بات کچھ اور مسائل پہ بھی، زائرین کے مسائل کے حوالے سے جو بارڈر پہ تھے زائرین کو مسائل پیش ہوتے ہیں، تو اس بارے میں انہوں نے مجھ سے بڑی کمٹمنٹ کی. اور ان کے ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ دوبارہ آئیں گے تو ایسے مسائل نہیں ہوں گے. جو ہمیں علم میں آیا ہے کچھ زائرین کو بارڈر پہ مسائل ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں حیرانی حکومت ایکشن لے گی. اور جتنے بھی دنیا بھر سے زائرین آئیں گے انہیں ہر مرتبہ نئے سے نئی سہولیت ملیں گی اور کسی قسم کی کسی کو کوئی پریشانی کا سبب نہیں ہوگا. اور میں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے بڑا ٹائم دیا اور ان سے ملاقات میرے لیے تو بڑی سیر انگیز ملاقات تھی. میں ان سے بڑا متاثر ہوں اور آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی میں اس پروگرام کے ذریعے آپ کا شکر گزار ہوں اور ان تک میں اپنا سلام بھی پہنچا رہا ہوں. اور ان کے جو میرے ساتھ تعلقات بنے، جو انہوں نے مجھے عزت دی، میں اس کا شکریہ ادا بھی کر رہا ہوں اور انہیں سلام پیش کرتا ہوں. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ یقیناً آپ کا پہنچے گا، یہ فارسی میں ترجمہ ہو کے ان تک انشاءاللہ پہنچے گا.
اور آخر میں آپ کا تو خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں، آپ کے چینل کا، آپ خود تشریف لائے، آپ کا بہت شکر گزار، آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ مالک آپ کے چینل، آپ کے نام کو، مقام کو عزت دے، برکت دے، اور ہم اکٹھے اس وقت جا کے پھر دوبارہ سیر کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جی، آپ کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ ناظرین، آج کی ملاقات میں یہ تھے عامر حسین ہاشمی صاحب، تو ان سے ہم نے زیارات کے بارے میں، ہمارے پروگرام کا وقت تھوڑا سا مختصر ہوتا ہے، مختصر وقت میں انہوں نے بڑی جامع باتیں ہمیں بتائیں، اور ماشاءاللہ ایک چیز یہ ہے کہ یہ وہاں پہ گئے اور ہمارے ملک عزیز کے لیے بھی انہوں نے خصوصی دعائیں کی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو محدود وقت کی وجہ سے اس پروگرام میں جن کا ذکر نہیں ہوا، لیکن ان کا بڑا ایک اچھا وہاں پہ کامیاب زیارات کے حوالے سے ایک دورہ رہا، اور انہوں نے بڑا اچھا پیغام دیکھیں وہاں کے سرکردہ لوگوں کو، وزیر اعلیٰ کو پیغامات پہنچائے زیارات کے حوالے سے، اور انہوں نے سارا وہاں پہ آواز بھی پہنچائی، زائرین کی آواز بھی پہنچائی، اور یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے۔ تو انشاءاللہ انہوں نے بڑی دعائیں بھی کی حرم میں، مولا کے مشہد میں، قم میں، اور نجف، کربلا، سامرا، ہر جگہ انہوں نے ملک عزیز کے لیے، اس کی مشکلات حل ہونے کے لیے دعائیں بھی کی۔ تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو بھی شرف بازیابی عطا فرمائے، اور ملک عزیز پاکستان کو بھی استحکام نصیب ہو، انشاءاللہ روز بروز ترقی کرے۔ تو اس کے ساتھ ہی شبیر احمد شگری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ملاقات